I don't think people should be going back to Gaza. दुनिया ट्रंप की इस मनमानी को, और एक तरह से लोग इसको बदमाशी कह रहे हैं। जाइम सिर्फ इतने नहीं है कि आप गजा के ऊपर अमेरिका को बिठा के देखना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के ट्रंप के साथ ताल्लुकात किस करवट बैठेंगे। चीजें इस वक्त वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था, और ट्रंप और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है और हर तरफ से बयानात आ रहे हैं। अरब लीग समेत जितने भी मशरिक वुस्ता के अरब ममालिक हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर भौंचाल आ चुका है। I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. Gaza is not a place for people to be living. They'd much rather not go back to Gaza and live in a beautiful alternative that's safe. आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका गजा पर कब्जा कर सकता है, और ना सिर्फ वो कब्जा करेगा बल्कि वहां पे जितने भी 15 लाख लोग हैं उनको जॉर्डन, मिस्र और दीगर ममालिक में शिफ्ट किया जाएगा, और उसकी रिकंस्ट्रक्शन के पैसे उसने इशारा किया अमीर ममालिक, उन अमीर ममालिक यानी कतर, यूएई, सऊदी अरब और दीगर जो वहां पे अरब ममालिक हैं वो उसके पैसे देंगे, और दुनिया भर से लोग आके वहां पे बसाए जाएंगे। You can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations. तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना खौफनाक प्लान है, लेकिन ये अभी उसका 20% है और जो ट्रंप ने बता दिया है। इससे पहले नेतन्याहू जब मीटिंग के लिए जा रहे थे इसराइल से वाशिंगटन, तो उन्होंने कहा था कि हमने इससे पहले भी मैप को रीड्रॉ किया है और अब मजीद हम अपनी स्ट्रगल से रीड्रॉ करेंगे मैप को, और ये इनका क्या मंसूबा है और ये क्या करने जा रहे हैं इस पे मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से भौंचाल बर्पा कर दिया है, उसमें क्या हुआ। पहले ट्रंप और नेतन्याहू शेक हैंड करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है। सबसे पहले वहां पे चंपू किस्म के कुछ सहाफी थे जिन्होंने ट्रंप को यह याद करवाया कि आपने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है मिडल ईस्ट के अंदर हमास और इसराइल की डील करवा के, तो आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए। जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ये मुझे कभी भी नहीं देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और मैं जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बन चुका है ये अनबीटेबल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। I think we have a combination that's very unbeatable, actually. इनके अजाइम और इनके कॉम्बिनेशंस के हवाले से। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि सऊदी अरब तो एक आजाद फलस्तीनी रियासत मांग रहा है, तो ट्रंप ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मांग रहे। No. The Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. No. वो नहीं मांग रहे, और आप सोच सकते हैं कि उसके बाद सऊदी अरब के अंदर भी भौंचाल आया और रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई, और उसके अंदर एक मुल्क ने नहीं 1 दर्जन ममालिक ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो नोट्स है और प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको अभी तफसील बताता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वहां पे लोग खुशी के साथ रहें, वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरने वाली हैं, वहां पे वो जो भी रहेगा वो फौरी तौर पे गिर जाएंगी, तो हम एक तरह से उस सारे मलबे को साफ करेंगे और साफ करने के बाद वहां पर नया शहर बसाया जाएगा, क्योंकि वहां पर सुरंगें भी हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए। ये उन्होंने वो तौजीह दी है जो वो चाहते हैं कि अमेरिका गजा के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां पे सारी की सारे मामलात को देखे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये सब करने के बाद गजा कभी भी ये थ्रेट नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि हमारे गोल्स, इनके 3 से 4 गोल्स हैं इनके। I have my own views, 3 goals, not 1, not 2, 3 goals, and I will meet all 3 goals. I think the president can help enormously. अब ये समझ नहीं आ रही कि ये इस वक्त करने क्या जा रहे हैं, जबकि
چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ایک پرانا ایجنڈا ہے اور یہ اس کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی چینج ہو گئی ہے, لیکن اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں تو امریکہ کی پالیسی کبھی بھی چینج نہیں ہوئی. ان کا مقصد ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. اب جو سب سے خوفناک بیان ٹرمپ نے دیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ میری مشرق وسطیٰ ہے, اور اس کے بعد یہ جو پین ہے, انہوں نے پین اٹھایا اور انہوں نے کہا یہ پین کی ٹپ جو ہے دس اے ونڈرفل پین, انہوں نے کہا یہ دس اے ونڈرفل پین, لیکن اس کی جو اوقات ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو اسرائیل سے تشبیہ دیا. انہوں نے کہا یہ ٹپ جتنی جگہ ہے, جو کہ غلط ہے. It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب, نہ صرف سعودی عرب, مصر, جارڈن, UAE, قطر, عرب لیگ, فلسطین اتھارٹی, ان سب نے بیانات دے دیے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے. اور جو سعودی عرب کی طرف سے بیان آیا ہے وہ بہت ہی سخت بیان ہے. سعودی عرب کی جو خارجہ, وزارت خارجہ, انہوں نے کہا جی فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے. اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد یعنی محمد بن سلمان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے موقف کے کھلے اور دو ٹوک انداز سے تصدیق کرتے ہیں, اور سعودی عرب کے موقف کی کسی بھی حالات میں کسی تشریح کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب فلسطین سے متعلق سعودی عرب کے موقف پر گفت و شنید کی ہی نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا یہ ایک موقف ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے کہ چلو یار ایویں کر لو تو ایویں کر لو, اور اس طرح کر لو اس طرح کر لو. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرمپ نے وہاں پہ بیانات دیے, ایک تو انہوں نے غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو وہاں پہ آباد کرنے کی پلاننگ کی ہے, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے معاملے پہ جو ہے سعودی عرب کا میں دورہ کروں گا, غزہ کا کروں گا, اسرائیل کا کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس معاملے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور جنگ بندی برقرار رہے گی. بہت سے ممالک جلد ہی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں گے, یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو اکارڈ ہے جو اس سے پہلے UAE کے ساتھ ہو چکا ہے, اور UAE اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک شامل ہوں گے. اور میں اس حوالے سے آپ کو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ سعودی عرب اور دیگر جو مشرق وسطیٰ اور گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب وہ کریں گے تو ہی پاکستان کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا. تو پاکستان انڈائریکٹلی یہاں پر جڑا ہوا ہے, جبکہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی فلسطینی رہا کیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے, تو ان کی یہ شرط تھی کہ ان کو وہاں پہ فلسطین میں نہ رہنے دیا جائے. تو اس حوالے سے کچھ قطر نے لیے, کچھ مصر نے لیے, اور دیگر ممالک ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی خبر بھی آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان بھی فلسطینیوں کو رضامندی ظاہر کر چکا ہے یہاں پہ رکھنے کے حوالے سے. تو اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزارت خارجہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ٹرمپ نے فنڈنگ بھی بند کر دیا. وہ انروا جس کا اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ پھڈا ہو رہا تھا اور وہ فلسطین اور غزہ کے اندر کام کر رہی تھی, امریکہ نے اس کی فنڈنگ بند کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ حماس کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ اگر نیتن یاہو مزید جنگ چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب اس میں آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ اسرائیل کے عزائم صرف اتنے نہیں ہیں کہ آپ غزہ کے اوپر امریکہ کو بٹھا کے اور اس کے بعد آپ مل جل کے اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور دنیا سے اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے وہاں پہ بسا دیں. وہ مغربی کنارے پر بھی قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. اور اب آنے والے دنوں میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ٹرمپ دورہ کریں گے اسرائیل کا تو وہ مغربی کنارے پر اسرائیل کے حق کو تسلیم کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے گزشتہ دور میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے یروشلم کے اندر اپنی امریکن ایمبیسی کھول دی تھی اور وہاں پہ ایک طرح سے انہوں نے اس کا حق تسلیم کر لیا تھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آسٹریلیا کے جو وزیر اعظم انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے. ابھی چین کا رد عمل اس کے اوپر آنے والا ہے, روس کا اس کے اوپر رد عمل آنے والا ہے, پورے یورپی یونین جو ہے اس کی بڑی سخت مخالفت کرے گی. اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینی ریاستوں کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ مکمل طور پہ رد کر دی گئی ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کس کروٹ بیٹھیں گے, کیونکہ اس وقت جو ایون یو ایس اے کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صرف اور صرف بولے جا رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پلان ہے امریکہ کا اسرائیل کو اپیز کرنے کا, یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. آپ کو میں بڑا شارٹلی ایک بتا دوں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا ایک وعدہ ہے, اور اس حوالے سے جو پرانی ان کی کتابیں توریت وغیرہ ان میں یہ ریفرنس دیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دریائے فرات اور دریائے نیل تک کی جو درمیانی جگہ ہے یہ دینے کا وعدہ کیا گیا, لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے ان کے اوپر عمل کرتے رہو, اس کے بعد یہ ملے گی. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. بہرحال وہ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں یہودیوں کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرنے کو, اور یہ پرومسڈ لینڈ جو ہے اس کو دلوانے کے حوالے سے بھی یہ وہاں پہ ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہاں پہ پریچنگ کی جاتی ہے کہ یہ ہماری مذہب کا حصہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کنگڈم آف ہیومن آپ نے دیکھی ہوئی ہوگی, صلاح الدین ایوبی کی سٹرگل آپ نے دیکھی ہوگی, صلیبی جنگیں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یہ جو علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی طریقے سے کانفلکٹ کا شکار رہا ہے. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 1898 میں ہیزل تھیوڈور جو کہ ایک یہودی تھا, اس نے کنسیپٹ دوبارہ ری ڈرا کیا تھا گریٹر اسرائیل کا, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے اوپر یو کے نے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مناہم بیگم جو ہے, جو نیتن یاہو کی اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہے لیکوڈ پارٹی, اس کے وہ فاؤنڈر تھے, اور وہ اس چیز کو پہلے دن سے ہی گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک بیلفور ڈیکلیریشن 14 اگست 1948 کو کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ جگہ ان کو دے دی گئی. لیکن اس کے بعد سے بھی 1948 کے اندر جنگ ہوئی تو قبضہ کر لیا گیا عربوں کی زمین پہ. 1967 کے اندر جب وار ہوئی تو اس وقت گولان ہائٹس پہ, سنائی ڈیزرٹ پہ اور دیگر علاقوں پہ قبضہ کر لیا گیا. 1980 میں پھر قبضہ کیا گیا, ابھی پھر گولان ہائٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, ادھر سے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب جو سیاست کے اندر ایک طرح سے بھونچال آ گیا ہے, اور جو نیتن یاہو میپ کو ری ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے تو یہ چیزیں اس وقت ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ تمام کی تمام وجوہات کس طریقے سے مینوپلیٹ ہوئیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ریزن کریٹ کی گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا ٹرمپ کی اس منمانی کو, اور ایک طرح سے لوگ اس کو بدماشی کہہ رہے ہیں, اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یا اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ بہادر ہمیں برباد کر دے گا, ہمیں تباہ کر دے گا. یہ اس وقت مسلمانوں کی سالمیت کا مسئلہ بن چکا ہے, اور میں اس ایشو کے اوپر مسلسل رپورٹنگ آپ کے سامنے کرتا رہوں گا اور لیٹسٹ انفارمیشن لاتا رہوں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کسی بھی قسم کی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن اس اینگل سے دیں, تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے. آپ کمنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.